बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान में आज ईद है। ईद से पहले लोग रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते थे और इबादतें करते थे, अल्लाह को राज़ी करते थे और अल्लाह से नेक हदायत मांगते थे। अल्लाह ताला इस खुशी के लिहाज से इस रमज़ान मुक़द्दस महीने के बाद आने वाली ईद में पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली, अमन, आइन और कानून की हुक्मरानी हो, ताकतवारों और माफिया का ख़ात्मा हो। लिहाजा हर पाकिस्तानी को, पाकिस्तान में बसने वाले को ईद मुबारक। और बाद ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने एक दिन पहले ईद मना ली, सबको भी ईद मुबारक हो। हम तवक्को करते हैं और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में ईद आवाम की खुशियां लाए, माफिया की नहीं। माफिया जो कई सालों से पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रहा है। नाज़रीन, ईद का दिन था। अडयाला जेल में एक शख्स बानी पीटीआई इमरान खान पिछले 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में बंद है। जेल मैनुअल हो और दुनिया की कोई भी रवायात हो, इवन के दुश्मन मुल्क भी हो, तो ईद पर एक फैमिली खसूसी दरख्वास्त करती है और सबको ईद मिलाई जाती है ताकि लोग अपने प्यारों से ईद मिल लें। कत्ल और दीगर संगीन इल्जाम में होती हैं। तो बानी पीटीआई इमरान खान तो सिर्फ और सिर्फ सियासी कैदी हैं। कैदी क्यों है? क्योंकि इन्होंने 40 साल 50 साल से मुसल्लत हुक्मरान और 76 सालों से मुल्क पर बज़ाहिर और ज़ाहिरन और खुफिया कब्जा रखने वालों के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद की और उसकी पादाश में उन पर 188 मुकदमे कर दिए गए। अडयाला जेल में कमो बेशतर हमारे सहाफ़ी भाई बता रहे हैं 7,000 कैदियों हवालातियों को उनके अहले खाना के साथ मुलाकात करवाई गई और सब ने अपने प्यारों को ईद के जोड़े दिए, पेश की, ईद मुबारक की। और दूसरी, लेकिन बदकिस्मती देखें, जो साबिक वज़ीर आज़म है, जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता है, जो अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर आवाम के लिए जेल में है कि जमहूरियत की बहाली हो, पाकिस्तान दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में हो, उस शख्स बानी पीटीआई इमरान खान को उसके अहले खाना के हमरा ना सिर्फ ईद नहीं मिलने दी गई, मुलाकात नहीं कराई गई कि कहीं कोई प्यारा उसको उसके सामने उसके कान अपनी बहनों के, अपनी फैमिली के ये ना सुन ले कि ईद मुबारक भाई। उसके बच्चों से लंदन में टेलीफोन पर मुलाकात बात नहीं करवाई गई कि उसके कान ये ना सुन ले पापा ईद मुबारक। संग दिली और वहशत और दहशत की इंतहा है। 7,000 कैदी हवालातियों में संगीन इल्जामात में थे, पर उनकी मुलाकातें कराई गई। और दूसरी तरफ इमरान खान को जो जेल में बंद हवालाती हैं या कैदी हैं जितने भी हैं, उनके साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त भी नहीं मिली। और बाद सहाफ़ी ये यकीन से कह रहे हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी जो इसको कवर करते हैं इस्लामाबाद को, पिंडी को, अडयाला जेल में, कि उनको रुस्कीना उनकी बीवी बुशरा बीबी को भी अकेले ईद पढ़नी पड़ी, क्योंकि इनका खौफ था कि अगर वो जेल में बंद लोगों के साथ ईद मनाएंगे तो लोग वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लगाएंगे, इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के हक़ में नारे लगाएंगे, इमरान खान को रिहा करो का नारे लगाएंगे। और हुकूमत को इमरान खान की कोई तारीफ़ करे तो हुकूमत को मरोड़ उठते हैं, चीखें निकल आती हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। इसीलिए उन्होंने अरबों रुपये इमरान के खिलाफ नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और अपने जाली यूट्यूब चैनल बनाने में सर्फ कर दिए। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत में एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई, हालांकि इमरान खान की बहनों की तरफ से खसूसी दरख्वास्त दायर की गई थी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म हो या सदर, कितने खौफजदा हुक्मरान हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी के हसार में अपने ही घरों के करीब मस्जिदों में नमाज पढ़ी और आम शहरियों से ईद नहीं मिल सके। उधर कैदियों से डर रहे थे कि वो इमरान खान के हक़ में नारे लगाएंगे और हुकूमत की फसादियत बताएंगे, लेकिन ये इन्होंने खुडों में छोड़ के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में ईद मनाई
اور نواز شریف سنا ہے عید پر بھی فرسودہ تھے کہ مجھے جان بوجھ کے آخری اشرا سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے نہیں جانے کی اجازت ملی۔ بظاہر تو کہتے تھے صحت خراب ہے، لیکن نواز شریف اپنے قریبی دوستوں سے ملے اور اکثر سے ملاقاتیں کی اور موجے کھا رہے ہیں، کھدے پائے، آلو گوشت اور دوسرے دوستوں سے مل رہے، اور سنا ہے کہ نواز شریف کو اس موقع پر بھی گفٹ دیا گئے خاصے، کیونکہ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، گو کہ بے اختیار ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ عقاب سے ڈرتی ہے، خوف زدہ ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر عقاب کو ناراض کیا تو وہ شیرنی نہیں رہے گی۔ یہ تو ایک سینئر صحافی نے دیا تھا، میں تو انسانوں کو انسان کہنے میں حق میں ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ سے ہوئے 5 اوورسیئرز پاکستانی، جن میں کچھ بلینر تھے، وہ پاکستان پہ آئے، ان کو سرکاری بے پناہ پروٹوکول دیا گیا اور انہیں یہ تاثر دیا گیا پاکستان میں رول آف لا ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ اکیلے آتے تو شاید کسی کو اغوا کر لیا جاتا، یا کسی سے موبائل چھین لیا جاتا، یا وہ محفوظ بھی رہتا، یقیناً ہر شخص تو نہیں لٹتا۔ پروٹوکول دیا گیا، مگر اوورسیئرز پاکستانی ان 5 افراد کی جو طاقتور حلقوں سے ملاقات ہوئی اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ میری اس سلسلے میں امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں جو اوورسیئرز پاکستانی عمران خان کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کسی 5 آدمیوں کو نہیں بھیجا، اور ان کی ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو رہا کیا جائے، فوری طور پر رہا کیا جائے، ان پر جھوٹے مقدمات ختم کیے جائے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے تک پورے اوورسیئرز پاکستانی دنیا بھر میں احتجاج کرتے رہیں گے۔ تو پاکستانی عوام تو پہلے ہی 3 سال سے حالت احتجاج میں ہے، اور عید کے بعد بہت بڑا احتجاج جو لانگ مارچ کی شکل میں اختیار کر سکتا ہے، اس کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسے روکنے کی تمام کوشش ناکام ہے۔ 5 افراد کو بعض لوگوں نے یقین دہانی کرائی پاکستان میں، اس موقع پر بشرا بی بی کے بارے میں بھی نامناسب بات کی گئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اوورسیئرز پاکستانیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، ہم پاکستان سے اپنے پیاروں کے لیے رزق کمانے کے لیے آئے ہیں اور بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے پیاروں پہ کسی پہ 780 کا مقدمہ ہے، کسی کی بہن ہوا ہے، کسی پہ دہشت گردی کے مقدمے ہے، کسی پہ قتل ہے، اور ایک لیڈر پہ، ایک کارکن پہ 50 درجنوں مقدمات ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ مجھے اپنی رہائی نہیں، پہلے پاکستان میں تحریک انصاف کے تمام رہنما اور کارکنوں کو فوری طور پر امیڈیٹلی رہا کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا یاسمین راشد، عمر چیمہ، میاں محمود العزیز، آزاد چودھری اور ہزاروں کارکنوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے، اور عمران خان نے واشگاف پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، اور ان 2025 میں جلد موجودہ حکمرانوں کو گھر بھیج کے با کردار لوگوں کو، غیر جانبدار حلقوں کو الیکشن کمیشن تعینات کیا جائے، حکومت بنائی جائے اور صاف شفاف الیکشن کروائے کو یقینی بنایا جائے، اور جس میں کامیاب ہو کر آئے وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت پر دباؤ تو بہت ہے، اور حکومت کے لانوں والوں پر بھی بے پناہ دباؤ ہے کہ موجودہ حکومت نے کہ ہوتے ہوئے پاکستان کی انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی جا رہی ہے۔ زرعی ملک کے باوجود گندم اور کپاس ہم باہر سے منگا رہے ہیں۔ موجودہ حکمران کا صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کو روکے، لیکن عمران خان کی عوام میں جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ حکمران ان کو روکے سے نہیں رک سکتے، اور بعض لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں نے جو فسادیت اور ظلم کی داستانیں بنائی ہیں، ضیاء الحق بھی شرما رہا ہوگا، اور نئے الیکشن کروانے کے علاوہ ملک میں امن قائم کرنے کے اور کوئی حل نہیں۔ دوسری طرف بڑھتی ہوئی دہشت گردی، بلوچستان میں اختر مینگل کا لانگ مارچ، کے پی کے میں ڈرون حملے پر بیرسٹر سیف نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کے ترجمان نہیں، بعض لوگوں کے اعلیٰ کار ہے، اور انہوں نے جھوٹا بیان دیا جس پر تحریک انصاف کے لوگوں نے ہی
علی امین گنڈاپور کو اس کو وفاقی حکومت سے احتجاج کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان شروع سے دہشت گردی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ کے خلاف ہیں اور دوستانہ ماحول میں افغانستان کے بعد بات کر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے امن قائم کیا تھا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی عید کے بعد امریکہ میں نیو یارک، واشنگٹن، اسپین، برطانیہ میں احتجاج کریں گے، اور جو حکومت سمجھتی تھی کہ 5 لوگوں کو بلا کے کوئی مکمکہ کرا لیا، ان کو اسپیشل کھانے کھلائے گئے، ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، سرکاری گاڑیاں دی گئی، انہوں نے بھی جا کے کہا کہ نہیں، ہم اپنی وجہ سے نہیں آئے۔ 1-2 بندے ہو سکتا ہے طاقتور حلقوں کے قریب ہو، لیکن وہ بے بس ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہے، عدلیہ کی آزادی چاہتی ہے، رول آف لا چاہتی ہے، اور کرپٹ لوگوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ دوسری طرف اہم ترین بیٹھک ہوئی حکومتی لوگوں کی، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اگر الیکشن الگ ہوئے تو ہم اس سے پہلے مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جبکہ یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو الیکشن ہار گئے تھے، پنجاب میں تو بالکل پی ٹی آئی نے اڑا کے رکھ دیا تھا، ایم کیو ایم نے بھی پی ٹی آئی کی سیٹیں جیتی، جسے حافظ جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان نے کہا کہ 22 سیٹیں وہ جیتی تھی۔ مفتاح اسماعیل نے بھی کہا، مفتاح اسماعیل نے ایک بات کہی، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم نارمل حالات میں نہیں رہ رہے، ہمیں دیوار میں چننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود سیاسی جدوجہد اور آئینی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یاد رکھ لیں ناظرین، جب کسی بہت بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے تو قربانیاں بھی اتنی دینی پڑتی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اپریل میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس حکومت کی کسی بات پر یقین کرنا اندھے سے راستہ پوچھنے کے مطابق ہوگا۔ گونگے سے گانا سننا چاہا ہوگا۔ لہذا پاکستان کی اس عوام پر، پاکستان کی یہ عوام موجودہ حکمرانوں پر عدم اعتماد کر رہی ہے، فاصلے بڑھ چکے ہیں اداروں اور حکومت کے درمیان، حکومت نے سب کچھ قبضے میں لے لیا، عدلیہ، جوڈیشلی، تمام سرکاری ادارے، اور اربوں روپے میڈیا اور سوشل میڈیا پر لگایا، لیکن عوامی ہیرو آج بھی عمران خان ہے، جسے جیل سے باہر نکالنا ہی ہوگا۔ یہ حکومت کی مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، وقت کا تقاضا ہے، ورنہ پاکستان میں انتشار ہوگا۔ امن لانے کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ آپ سب کو دوبارہ عید مبارک، اور توقع ہے کہ یہ عید پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور قانون اور حقوق، انسانی حقوق کی پامالی ختم ہوگی، اور ظالموں کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔